खुशामदीद नाज़रीन, मेट्रो वन की खुसूसी सहरी नशरियात में मैं हूं आपकी मेज़बान तहरीन मुनीबा और आज कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश है एक ऐसे मौजू के हवाले से जिसपे यंग जनरेशन या हमारी जो नई नस्ल है इंक्लूडिंग मी, मैं खुद उस जनरेशन की एक नुमाइंदा हूं, हम सबको इस मौजू के बारे में जानने की अशद ज़रूरत है। और आज इसी मौजू को ज़ेर बहस लाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जहानारा लुत्फी साहिबा, जो कि जामिया कराची शेख जायद इस्लामिक सेंटर से वाबस्ता है। उस्ताद है अरबी और उलूम इस्लामिया की और इस्लामिक स्कॉलर है, और उस्ताद है तो यकीनन अपनी बात पे उबूर रखती है कि किस तरह पहुंचानी है। ब्रेक पे हम लोगों ने इतने सारे सवाल और इतनी सारी बातें की जो जिनका ताल्लुक नई नस्ल से है, और उनको यहाँ पे करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इस्लाम की और कुरान की और तालीमात की बात करते हैं तो उनका नाफिज या एप्लीकेशन आज हमारी ज़िंदगी में कैसे होता है ये ज़रूरी है। ठीक है ना, 1400 साल पुराना ये कलाम आज भी हमारी जिंदगियों में अप्लाई होता है, किस तरह ये जानना आज हमारे लिए जरूरी है क्योंकि दीन दुनिया अलग नहीं है, दीन को गुजारने का तरीका है इस्लाम। अब हम लोग शादी ब्याह निकाह की बात कर रहे हैं। हमने बात की कि निकाह सुन्नत नबवी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सुन्नत है, इसमें बिला शुबा कोई ना कोई पैगाम, कोई ना कोई मसलहत हिकमत पिन्हा है, लेकिन फर्ज नहीं है। क्यों शादी फर्ज भी तो की जा सकती थी? इसको मैं समझती हूँ कि फर्ज ही समझना चाहिए। ठीक है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका हवाला आप दे रही हैं, और वो भी निकाह के खुतबे में पढ़ी जाती है, निकाह मिन सुन्नती वमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सुभान अल्लाह। निकाह जो है वो मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं। फिर तो फर्ज ही हो गया। यानी आप ये देखें कि ये निकाह जो है, और कुरान करीम के अंदर आप देखें अगर है तन के हु तो निकाह करो, निकाह का हुक्म दिया गया है। और फिर अगर जो तुम में से निकाह करने की कुदरत नहीं रखते तो उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को पाक और साफ रखें, और यानी उसकी निकाह की कुदरत रखने के बावजूद यानी निकाह कर सकता है वो, लेकिन हाल अहवाल या कहना चाहिए कि उसकी माशरत या माशी मसाइल ऐसे हैं कि वो नहीं कर सकता। मसलन हमारे यहाँ जैसे होता है कि बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में आके निकाह करें, वहाँ ना करें। तो देखिए कि वो माशरत की बात हो गई। फिर माशी बार दफा तंगदस्ती की बात होती है, अभी थोड़ी हमारी कुछ आमदनी शुरू हो जाए। और मैं समझती हूँ कि ये भी उसूल है इस्लामी उसूल कि जब वो कुछ किसी काबिल हो जाए ना नफका और जी अपनी माशी जो है वो उसका बोझ उठाने के और मेहर की जो आपने बात की मेहर देने के लायक हो जाए, उस वक्त जाके वो निकाह करे। तो ये सिर्फ इसलिए है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और माशी तौर पर मजबूत हो जाए, और उसके लिए कोई लंबी चौड़ी जो है लंबा चौड़ा वक्त नहीं चाहिए। उसको थोड़ा बहुत भी अगर महसूस होने लगे कि हाँ अब मैं अपने साथ किसी एक और की जिम्मेदारी भी उठा सकता हूँ, कफालत कर सकता हूँ, तो फौरी तौर पर उसको निकाह कर लेना चाहिए। उस वक्त तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में कोई ऐसा नौजवान है तो उसे चाहिए कि वो रोजे रखे। मैं बोलने ये हम रमजानुल मुबारक के अंदर जिन चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस जो है वो हमें बकिया 11 महीनों के अंदर भी तालीमात फराहम करती है। बेशक हमें कुव्वत फराहम करती है। अब देखिए ये प्रैक्टिस है हमारी, खाना नहीं खाना, दिन भर बगैर खाने के गुजारा करना, और कामकाज भी करते रहना, बुरी चीजों से रुकना भी, और रुकना, और उससे रुकना, और इस हद तक रुकना कि जी एक कतरा एक जर्रा हमारे हलक में ना चला जाए। ठीक है, ये अल्लाह का हुक्म है, ऐसा नहीं होना है। तो हमें पूरे 11 महीनों में ये तालीम मिलती है कि हराम अपने मुंह में नहीं डालेंगे। सही, ठीक है, हलाल होगा तो लुकमाए हलाल ही लेंगे, लुकमाए हराम की तरफ हम देखेंगे भी नहीं। बिल्कुल, यानी उस तरबियत का महीना है, ये तरबियत का महीना है। यही है कि जब औरतों से अलहदा रहते हैं मर्द, औरतें मर्दों से अलहदा रहती हैं जिनकी शादियां हुई भी होती हैं, जाहिर है कि वो उनके लिए क्या अहकाम आते हैं और किस वक्त जायज है और किस वक्त, तो वो ये तरबियत भी है कि देखिए कि जिस तरह हम रोजे की हालत में है इसी तरह हमें बकिया 11 महीनों में भी अल्लाह का हुक्म समझते हुए, जो कि अभी हमारे लिए वक्त नहीं है, हमें ऐसे ही रहना है। तो देखिए ना ये जो पाबंदियां हैं ये हम आर्जी तौर पर तो हैं, लेकिन ये एक ट्रेनिंग के तौर पर तरह की तरबियत है हमारी, और इतनी हार्ड है। सही,
آپ دیکھیں تحریم یہ کوئی معمولی تربیت نہیں ہے. جو لوگ اس کو سنتے ہیں غیر مسلم اور جب اس کے بارے میں معلومات کرتے ہیں تو وہ یقین کریں کہ وہ دنگ رہ جاتے ہیں. اب اس کی مثال میں ایک دوں گی کہ جو روزے ہم 30 دن لگاتار رکھتے ہیں، اگر ہم پڑوسی ملک کے مطلب مذہب کو دیکھیں تو ان کے وہاں بالکل ایسا روزہ سال میں ایک دفعہ رکھا جاتا ہے اور وہ خواتین رکھتی ہیں اور اس کو وہ عظیم ترین عبادت مانتے ہیں. تو آپ عبادت کا درجہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا متعین کیا ہے اپنے بندوں کے لیے. اب شادی کرو تاکہ تم پاک دامن رہ سکو، پاکیزہ رہ سکو، برائی سے بچ سکو. شادی ایک انسٹیٹیوٹ ہے. شادی میں ہمارے لیے بہت ساری مصلحتیں اور حکمتیں ہیں. شادی کس عمر میں جائز ہے یا کس عمر کا بچہ ایلیجبل ہے؟ اگر ہم پاکستانی قانون کی بات کریں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی میں کہ میجورٹی قانون پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایسے ہیں جو کہ اسلام کے قانون سے میل نہیں کھاتے، بالکل الٹ جا رہے ہیں. پھر چاہے خلا کا لے لیں، طلاق کا لے لیں، پھر چاہے آپ ایسے بیسیوں معاملات ہیں جو کہ اسلام میں بالکل الگ اس کی مطلب طریقے ہیں. فار ایگزامپل چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، قرآن میں آیت ہے. تو اور پھر اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کچھ الگ چیزیں ہیں تو کہنے کا مقصد ہے ایلیجبلٹی 18 سال ہے. یہاں پہ اسلام کی روح سے لڑکے اور لڑکی کی ایلیجبلٹی شادی کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے جو نکاح ہے وہ تو بلوغت کے بعد ہی ہے، لیکن چونکہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بچہ مکمل طور پہ جو ہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی وہ 18 سال تک جو ان کی گروتھ ہوتی ہے وہ جا کے مکمل ہوتی ہے. ایک بات ہو گئی جسمانی گروتھ کی، دوسری بات ہو گئی ذہنی گروتھ کی. بالکل ٹھیک. تو ذہنی طور پر بھی 18 سال سے جو کم بچہ ہے وہ زیادہ تر میجورٹی ان کی جو ہے وہ میچور نہیں ہوتے کہ اس حد تک کہ وہ کسی کا یعنی بوجھ اٹھا سکیں، یا میں آپ کو یہ کہوں کہ نکاح کے کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں کہ نکاح کیا ہے. آپ نے کہا انسٹیٹیوشن ہے، نکاح ایک معاہدہ ہے، ایک سوشل کانٹیکٹ ہے، لیکن وہ سوشل کانٹیکٹ اس طرح کا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں باقی کانٹیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نسل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یعنی نکاح کے معاہدے کے تحت زندگی گزاریں. اس کا مقصد جو ہے وہ بنیادی مقصد نسل انسانی کی بقا ہے. ٹھیک، اس کو فروغ دینا ہے، اس کو بڑھانا ہے. اور اس کے بعد میں جو آپ کو حاصل ہونا ہے وہ تو ضرور ہوگا، وہ محبت، وہ پیار، وہ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، یہ ساری چیزیں تو آپ کو حاصل ہو ہی جائیں گی. لیکن جو بنیادی مقصد ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بنیادی مقصد کیا ہے. تو بنیادی مقصد اس کا یہ ہے. چنانچہ جب ہم عمر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یقیناً اس بات کا بالکل خیال رکھنا چاہیے ہمارے بچے کب جا کے میچیور ہو رہے ہیں. پہلے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے کے اندر آپ نے دیکھیں قد کے بارے میں سنا کہ حضرت آدم کا قد کتنا تھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قد، پھر ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، قد جو ہے وہ چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں 17 سال کی عمر میں محمد ابن قاسم جو ہے وہ یہاں آتا ہے اور فاتح سندھ قرار پاتا ہے. اور یعنی اس کے مقابلے کا ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا جرنیل اس زمانے میں. یہ نہیں کہ صرف محمد بن قاسم ہی تھا، اس زمانے میں جو 17 سال کے بچے ہوتے ہوں گے یقیناً نوجوان، وہ یقیناً قد کاٹ کے اعتبار سے اور ذہنی یعنی گروتھ کے اعتبار سے وہ یقیناً اچھے معیار پہ ہوتے ہوں گے. لیکن منیبہ بڑی تحریم مجھے بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بالکل اس پہ پہنچ نہیں پا رہے، اس سطح پر پہنچ نہیں پا رہے جو کہ ان کی عمر کے مطابق جو ہے وہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی بنیادی وجہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو ابھی آپ نے دعا والی بات کی کہ اگر بچوں کو یہ دعا بتائی جائے تو وہ کہیں گے ہم ابھی کیوں پڑھیں یہ دعا، تو وہ بچپنا ان کا کسی طرح ختم نہیں ہوتا ہے. یہ جو ہمارے یعنی چینلز ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس نے بچوں کو کی ذہنی گروتھ کو روک دیا ہے.
بچہ اپنے آپ کو 18, 19, 20 سال کا بھی ہو جاتا ہے. جو ہمیں ویسٹ نے چیزیں دی ہیں ان کے مطابق وہ اپنے آپ کو ابھی ہلا گلا کرنے والا, شور شرابہ کرنے والا, گھومنا پھرنا, کھاؤ پیو, بس یہ سمجھتا ہے. اچھا, آپ ایک چیز, وہ ذمہ داری جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں اس ذمہ داری کو نہیں سمجھتا. لیکن جہاں پہ آپ بچوں کا بھول پن کا اور وہ ایک بچکانا ایسپیکٹ لے رہی ہے, میں اس وقت جنریشن کے اس رخ سے واقف ہوں یا اس رخ کو دیکھ رہی ہوں جو کہ مجھے الارمنگ لگ رہا ہے. یہ ایک دوسری سائڈ جو کیوں, جہاں ہم ویسٹ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ بیسیوں بری چیز آئی ہے, وہاں پہ مجھے وہاں کی ایک چیز پسند ہے کہ وہ بڑی کم عمری میں بچے کو اس کی فطری تقاضے جو ہے وہ بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا, تم ایسا محسوس کرو گے تو اس وقت ایسے ریئیکٹ کرنا ہے, اس وقت ایسے ریئیکٹ کرنا ہے. تو شاید وہ بچہ اوپن ہوتا ہے اس چیز کے لیے. 100% تو نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ عموماً میں نے دیکھا ہے جب تک بچہ کوئی اخلاقی لیول کی بڑی غلطی کر کے نہیں آتا, ماں باپ اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کرتے, اس کو سمجھاتے نہیں, بتاتے نہیں کہ جب تمہیں کچھ محسوس ہو یا تمہاری جذبات فیلنگز, ایک گرون اپ آپ کا ایک سائیکل ہے, آپ کا تقاضا ہے آپ کے جسم کا یا آپ کی سوچ کا, تو ماں باپ اسے ارلی سٹیجز میں اگر ایڈریس کریں تو آپ کیا سمجھتی ہیں, اس بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیے, میں تحریم میں سے بہت زیادہ اتفاق نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ویسٹ کی تعلیمات سے بالکل مختلف ہے. گو کہ اس کے اندر وہ تعلیمات بھی شامل ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. اور بچے کو دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے کس وقت کہا گیا, آپ ذرا عمر بتائیں. 7 سال کی عمر میں جب آپ اس کو نماز کے لیے لے کے آئیں گے, اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے نا اس کو. اگر بچیاں ہیں, ہم گھر میں اپنے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں, اور بچے ہیں, لڑکے ہیں, وہ اپنے باپ کے ساتھ مسجد جا رہے ہیں. ایک ہمارے یہاں کوتاہی یہ ہے, اور بڑا یعنی افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ مساجد تو ہیں پاکستان میں 2.5 لاکھ مساجد ہیں کہنے کو, لیکن آپ دیکھیں کتنی مساجد ایسی ہیں کہ جن کے اندر خواتین کے لیے کوئی جگہ مخصوص کی گئی ہو. بہت کم ایسی مساجد ہیں, جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی انہی مساجد سے تعلیمات دی. اور جب مرد حضرات اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو لے کر آتے تھے تو ادھر خواتین بھی اپنے ساتھ بچیوں کو لے کے آتی تھی, اور بچیوں کو لے کے آتی تھی تو وہ بھی وہ بات تعلیمات سنتی تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد خلفائے راشدین, اس کے بعد دیگر جو آتے ہیں وہ تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں. ایک طرح کی تربیت گاہ تھی. اور ہم نے اب پھر اپنے سوال کو اسی رخ سے میں ڈھالوں گی اور پھر آؤں گی کہ جب تعلیمات اور اقدار اور ہماری چیزیں بدل گئی ہیں تو آج کے دور میں میرے خیال سے بچوں کو ایڈریس کرنا ینگ ایج میں بھی ضروری ہوگا. تعلیم کیسے ہونی چاہیے, کیسے ہونی چاہیے, لیکن سوال میرا وہی کہ اب کیونکہ بچوں کے دماغ اتنی جلدی بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں انہیں ایڈریس بھی کرنا پڑے گا. ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں اور پھر وقفے پہ فون بڑھیں گے. گفتگو آج انشاءاللہ ضرور کریں گے اس معاملے میں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی صاحب, کون بول رہے ہیں آپ؟ میں بات کر رہا ہوں فیصل کورئی. جی فیصل, فرمائیے کیا کہیں گے. وہ آج کے سوال کے جواب دینا ہے. جی بتائیے. آپ نے سوال کیا کہا؟ سوال میرا یہ ہے کہ قرآن پاک میں وہ ایسے کون سے پیغمبر ہیں جن کے واقعے کو بہترین واقعہ قرار دیا گیا ہے؟ جی حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام. بہت شکریہ فیصل, آپ نے کال کیا. سوال مجھے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ فیصل صاحب, آپ نے کال کیا. جناب ایک وقفہ ہے, واپس آتے ہیں اور پھر شادی بیاہ کے آج اس موضوع کو ذرا آگے لے کے جاتے ہیں بحیثیت ایک ینگ جنریشن کے نمائندے کے. آج آپس سے بہت ساری باتیں مجھے سیکھنے کو ملیں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. اور تحفظ اب دہی کی اضافی خوبیوں کے ساتھ ننھے پیٹ کی بڑی غذا. ہر لمحہ